बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीला लुग़त में इसके उलमा ने मुख्तलिफ़ मानी बयान फरमाए हैं। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं अल-वसीलतु हियल्लती युतवस्सलु बिहा इला तहसीलिल मक़सूद। वसीला वो है जिसके ज़रिए मकसूद को हासिल किया जाता है। इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है, और जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं तो हम अल्लाह की रहमत के दरवाज़े को खटखटाते हैं और उस पर दस्तक देते हैं, और उस दुआ की कबूलियत के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के वसीले इख्तियार करते हैं। मसलन हम अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए नेक आमाल का वसीला इख्तियार करते हैं, अल्लाह की रहमत का वसीला इख्तियार करते हैं। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वसीला, अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता मुझ पे रहम फरमा, करम फरमा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, कुरान कहता है उससे पुकारो, अल्लाह को दुआ करो। ये वो वसीला जात हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अमाल सालिहा का वसीला, और उसके अलावा नेक जगहों का वसीला। मसलन हरम मक्का में एक नेकी का सवाब लाख के बराबर है, मस्जिद में नमाज पढ़ना 27 गुना ज़्यादा अफजल है। तो ये मकामात अल्लाह के कुर्ब का वसीला है। इसी तरह कुछ टाइम पीरियड्स हैं वो अल्लाह के कुर्ब का वसीला। मसलन लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। वो टाइम ड्यूरेशन ऐसी है कि उसमें अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा है, वो टाइम अल्लाह के कुर्ब का वसीला है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक एक पूरी ड्यूरेशन, एक महीना है, उसके अंदर एक नेकी, एक नफली नेकी उसके फ़र्ज़ के बराबर है, और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो वो टाइम अल्लाह के कुर्ब का वसीला है। इन तमाम वसीलों के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातबे फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। इसके बाद आ जाता है ज़वात फ़ाज़िला का वसीला, अल्लाह के नेक बंदों की ज़ात का वसीला अल्लाह की बारगाह में देना। दुआ करते हुए ये कहना, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करता हूँ, उनके वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का वसीला पेश करता हूँ, सैयदना हसनैन करीमैन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का वसीला पेश करता हूँ। उनके सदके, उनके सबब, उनके ज़रिए, उनकी बरकत से तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। इस वसीले के बारे में ख़वारिज और अहलुस सुन्ना का इख्तिलाफ है। अहले सुन्नत व जमात का इसके मुतालिक जो नज़रिया है वो ये है कि जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में किसी ज़ात का वसीला पेश करते हैं, मसलन हम ये कहते हैं अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े हमारी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह तू हज़रत मौला अली के वसीले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के तुफ़ैल सैयदना हसनैन करीमैन के सदक़े हमारी दुआ कबूल कर ले। तो इसका मतलब ये होता है, और इसके पीछे हमारा ये अकीदा होता है कि ये वो हस्तियाँ हैं अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है। कुरान कहता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और सही हदीस में आता है, फरमाया मैं झंडा उसको खैबर कर दूंगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुरान वासयुजन्नबुहुल अत्क़ा, जिनकी शान कुरान में है, कुरान जिनके बारे में हमें बता रहा है कि अल्लाह इनसे बड़े प्यार करता है, और हमारा अकीदा ये होता है अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो हम जब दुआ करते हैं इनके वसीले से तो नज़रिया ये होता है कि अल्लाह चूँकि इनसे प्यार करता है, तो जब हम अल्लाह की बारगाह में इनका नाम लेंगे, रब को अपने इन प्यारे बंदों का नाम सुन के उनके तुफ़ैल हम पे भी प्यार आ जाएगा, और जो रहमत उन पर हुई वो रहमत अल्लाह उसमें से कुछ हम पर भी हिस्सा फरमा देगा। अब जो वसीला हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और वसीले के ज़रिए दुआ करते हैं, तो इसके पीछे दर हकीकत वसीला वो ज़ात नहीं होती, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की इनायत होती है जो उसने अपने प्यारे बंदों पे फरमा दी। हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला क्यों पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में? उसकी वजह वो महबूब खुदा हैं, सरवर दो आलम हैं, अल्लाह के हबीब हैं, कायनात के। अल्लाह ताला ने आपको एक रूहानी तौर पे अल्लाह ने बादशाह अता फरमाई है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दो जहानों के रूहानी तौर पे हुजूर बादशाह हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक व मुख्तार हैं। तो ये इतना करम अल्लाह ने जिस ज़ात पे फरमाया, जिस हस्ती पे फरमाया, हम उसका वसीला पेश करते हैं। क्यों? उन पर अल्लाह का करम है और सबसे ज़्यादा करम है, और उन पर अल्लाह की रहमत है और सबसे ज़्यादा रहमत है, इस वजह से वसीला पेश कर रहे हैं। तो अगर कोई दोस्त गौर से और मोहब्बत से तासुब की ऐनक उतार के
اور فرقہ واریت سے نکل کر سوچے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا در حقیقت رسول اللہ کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، اور صحابہ کرام کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت اور عنایت کا وسیلہ ہے، کیونکہ ہم ان کا وسیلہ اسی لیے تو ڈال رہے ہیں کہ ان پر رب کی رحمت ہوئی ہے، تو گویا کہ ذات نہیں اللہ کی رحمت وسیلہ بن رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسری وضاحت لازمی طور پہ ذہنوں میں ہونی چاہیے، جیسا کہ حج و عمرہ پہ جو دوست جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے کتاب ملتی ہے عقائد اسلامیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے، ابو جن کی بھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے بعض اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تدبیر کائنات اور دنیا کے نظام میں اللہ کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتے ہیں اور وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد، اغواس اور اقطاب وغیرہ اور دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت میں بدترین شرک ہے۔ اللہ ہو کہتے ہیں جب یہ ہمارے دوست یعنی ہمارے اب دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں وسیلے کے بارے میں، ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ بھئی تم کیا مانتے ہو، نہیں 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 نہیں، ایک کتاب لکھی جا رہی ہو، کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے لکھ کے کہ تم کیا مانتے ہو، دعائی خدا کی۔ اب میں عقیدہ رکھتا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا۔ اکابرین 14 صدیوں میں امتیں اور آگے چل کے انشاءاللہ قرآن حدیث اور 1400 سال کے ائمہ محدثین کے نظریات اس پر ملاؤں گا، آج تو صرف میں وضاحت عقیدے کی کر رہا ہوں، عقیدہ ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ ہم سے نہیں پوچھا جاتا کہ جی آپ وسیلہ کے بارے میں کیا مانتے ہیں، یا امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، یا ان سے پیچھے دیگر محدثین امام ابن حجر عسقلانی یا علامہ ذہبی، ان بڑے محدثین نے 14 صدیوں ان کا کیا عقیدہ تھا، نہیں نہیں، کہتے نہیں ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم کتنے مظلوم ہیں اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ بھی ہمیں بیان کرنے کا حق نہیں، وہ بھی ہم سے چھین کے ہمیں ہمارا عقیدہ خود بتایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے لکھ دیا کتاب میں کہ یہ عقیدہ مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ کہ یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے، حضور مولا علی کے وسیلے سے دعا قبول کر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر انعاموں کا روب پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کا یا کسی رسول کا یا کسی صحابی کا یا ائمہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کا یا کسی صالحین اولیاء اللہ میں سے کسی ذات کا وسیلہ ڈالوں گا تو اللہ کی ذات پر روب پڑ جائے گا اور اس کو دعا قبول کرنی ہی پڑے گی۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے وہ پکا بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا عقیدہ توحید کے اندر یہ صراحتاً غلط فہمی ہے جو اس کو بے ایمان کر دے گی۔ اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کسی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم نے نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا لیا ہے تو اللہ کو دعا قبول کرنی ہی پڑے گی، مجبوری نعوذ باللہ بن جائے گی اور اللہ پر رو پڑ جائے گا ان ناموں کا اور وہ دعا قبول ضرور کر کے چھوڑے گا، نعوذ باللہ۔ ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں جن کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جب ہم تیری بارگاہ میں ان کا نام لیں گے تجھے ان کے نام کے سبب پیار آ جائے گا اور ان کی محبت کے سبب اپنی رحمت کے ساتھ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور تیسری وضاحت اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ کام اللہ کرے گا، دعا اللہ قبول کرے گا، اور ہم دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور نام انبیاء صالحین کا صرف وسیلہ ہوتا ہے اس قبولیت کا۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ قابل غور ہے، اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں لفظ وسیلہ نہ بولے تو قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی دعا ہوتی ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دل میں یہ اعتقاد ہے اللہ میں تیرے حبیب سے محبت کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو اپنے حبیب کے طفیل، تو نے جو اپنے حبیب پہ کرم فرمایا، تو جو ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں، تیری جو رحمت ہے ان پر، اس کے وسیلے سے وہ دل میں اعتقاد اس وسیلے کا رکھے ہوئے ہے اور زبان سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا بھی عند اللہ قبول ہی قبول ہوگی۔ تو وسیلے کا لفظ زبان سے ادا کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور جائز ہے، فرض واجب کو لازمی نہیں ہے کہ مانگنا ہی پڑے گا تو قبول ہوگی، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت علامہ شیخ محمد علوی مالکی اپنی کتاب المفاہیم میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو انسان جب وسیلہ پیش کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہتا ہے یا ربی انی احب فلانا، اے اللہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مثلا تیرے پیارے محبوب سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، واعتقد انہ یحبک، اور میرا اعتقاد ہے کہ اللہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، وہو مخلص لک، اور وہ تیرا بندہ تیرا پیارا حبیب تیرے ساتھ
مخلص ہے، خالص تیرے دین پر عمل کرنے والا اور تیرے دین کی اشاعت فرمانے والا وہ بندہ ہے۔ وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِكَ، تیرے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ تُحِبُّ اللَّهَ، تو بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی جس کا بھی وسیلہ پیش کریں۔ مثلا ہمارا ایمان ہے اللہ تیرے حبیب تیرے محبوب ہیں، تو نے کائنات کی رشت و ہدایت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا اور بھیجا ادھر، اور تو اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہے، تیرے محبوب تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْهُ، تو اپنے حبیب سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، فرمایا اللہ مجھے اذن شفاعت دے گا، جب کسی کو نہیں ملے گا مجھے ملے گا، میں بخشواؤں گا اپنی امت کو سب سے پہلے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، حوض کوثر سے میں جام پلاؤں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ یہ حضور خود ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں ساری۔ اللہ تو اس سے راضی ہے اپنے حبیب سے۔ فَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَحَبَّةٍ لَهُ، میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اس محبت کا جو تو محبت اس بندے سے فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَبِاعْتِقَادٍ فِي أَن تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا، اور میرا عقیدہ ہے کہ تو اس بندے کے پر جو تو نے رحمت کی اور اس بندے سے جو تو محبت فرماتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تو میرا یہ کام کر دے گا۔ کام اللہ نہیں کرنا ہے، کام دعا قبول اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہم جو وسیلہ پیش کر رہے ہیں ذات کا، تو وہ در حقیقت ذات میں رحمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا یہ پنہاں ہے، اور وہ وسیلہ بن جاتی ہے دعا کی قبولیت کا۔ اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو در حقیقت جدھر سے بھی اس بات کو گھما کر لائیں، در حقیقت بات اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی ان پر عنایت پر آ کے ٹھہرے گی، حقیقت میں وسیلہ وہی بنے گی۔ لہٰذا یہ ایک بالکل چھوٹی سی ایک وضاحت تھی، ہم جو عقیدہ ہمارا وسیلہ کے بارے میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمارے جن دوستوں نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں یا انہوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، اس کے دلائل میں آگے لاؤں گا۔ انہوں نے کہا زندہ، اور یہ ہمارے دوست کو 40 دن جو کورس کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں زندہ کا جائز ہے اور مردہ کا جائز نہیں ہے، جو دنیا سے چلے جائیں۔ قرآن، حدیث، اور پھر اس کے بعد 14 صدیوں کے ائمہ محدثین، 3 پارٹس کے اندر اس کا علیحدہ نشستوں میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔